शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। डिवीज़नल पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज से मिसेस हफ्सा गफ़ार साल दोम की मुतालिया पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर तो आप हमारा चैनल आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और इस लिंक को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं आज के बाब चहारम के पहले टॉपिक की तरफ कि कौन सी कोशिशें थीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी ममलिकत बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके किताब के सफ़ा नंबर 53 में दिया गया है, करारदाद मकासद। थोड़ा सा पस मंज़र देख लें। आपने बाब अव्वल में मुताला किया था तफसील से नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, फिर ये कि दो कौमी नज़रिया क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नज़रिया पाकिस्तान ही दो कौमी नज़रिया है, नज़रिया पाकिस्तान ही नज़रिया इस्लाम है। अब जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो बड़ी अक़वाम आबाद थीं, जिनमें एक जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में थी वो हिंदू थे और दूसरी थी मुसलमान। तो क्योंकि सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद भी दोनों कौमें आपस में घुल मिल ना सकीं, एक ना हो सकीं, इनकी तहज़ीब, इनका तमद्दुन, इनके उठने बैठने, खाने पीने का तरीके, इनके रस्म व रवाज, हत्ता कि इनका पानी भी इन पब्लिक प्लेसेस में मुस्लिम पानी और हिंदू पानी हुआ करता था। हम इस सब के बारे में तफसील से जिक्र कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का जब मुतालबा किया गया, उसके लिए स्ट्रगल होती है, और फिर मुसलमान हिंद ने अपना ये मुतालबा अंग्रेज़ और हिंदुओं से पूरा भी करवा लिया कायद की क़यादत में। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे ये पहला एक नज़रियाती मुल्क वजूद में आ जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसमें मुसलमान इस्लाम के तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया के सामने इस्लाम का एक वाज़ेह नक्शा पेश कर सकें। ये स्टूडेंट्स, पाकिस्तान तो बन गया। अब आगे क्या करना था? अब आगे ये करना था कि हमने पाकिस्तान में आइन साजी का काम करना था। पाकिस्तान में एक ऐसा आइन बनाना था, एक ऐसा कानून बनाना था कि जो पाकिस्तान को सही मानों में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, एक ऐसी रियासत कि जिसमें मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये ना हो कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान, क्योंकि वहाँ अक़लियत में थे, तो ये ना हो कि वो जो मुसलमानों के साथ वहाँ हिंदू करते रहे, यहाँ पर मुसलमान यहाँ पे रहने वाली ही गैर मुस्लिमों या अक़लियतों के साथ करें। तो ये सारा आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान तो बन गया, अब करना क्या था? अब एक ऐसा आइन बनाना था, एक ऐसा कानून बनाना था कि जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का अपना आइन तो था नहीं, तो फौरी तौर पर एक आर्जी और अबूरी आइन के तौर पे 1935 के एक्ट को आइन बना दिया गया, और आइन बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गईं। तो जो कोशिशें शुरू होती हैं पाकिस्तान की पहली आइन साजी के लिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे बुनियादी नुकात होंगे, कौन से ऐसे बुनियादी असूल होंगे जिनको सामने रखकर आइन बनाया जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो ये बुनियादी नुकात, यही बुनियादी असूल असल में करारदाद मकासद कहलाती है, जो कि उस वक़्त की पहली दस्तूर साज असम्बली में पेश की गई। पहली दस्तूर असम्बली ने उसको पास किया और फिर उस पे ये बात तय की गई कि पाकिस्तान का आइंदा आने वाला आइन इन बुनियादी असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा।
یعنی ایک طرح سے یہ قرارداد جو تھی یہ ایک گائیڈ لائن تھی، قرارداد مقاصد، اس میں ایک راستہ بتا دیا گیا تھا، ایک رہنمائی کر دی گئی تھی پارلیمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کہ ان اصولوں پر چل کر، یعنی یہ آپ نے سفر کرنا ہے، پاکستان نے سفر کرنا ہے۔ وہ اصول کیا تھے؟ وہ بنیادی اصول تھے قرارداد مقاصد۔ تو یہ تو تھا اس کا ایک عمومی سا جائزہ۔ اب آئیے آپ کی کتاب میں سے اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اب کتاب میں جو اس کے 6-7 پوائنٹس دیے گئے ہیں اور اس کے بعد لیکچر کے اینڈ میں اس کی اہمیت کے 3 پوائنٹ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب کتاب کے صفحہ نمبر 53، 52 اور 53 میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پہلی دستور ساز اسمبلی میں پیش کی اور پھر یہ اس کو پاس بھی کروایا۔ اس طرح سے پاکستان کے لیے ان کو ایک راستہ متعین ہو گیا کہ جس پر انہوں نے آگے سفر کرنا۔ آئیے اب اس کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، حاکم اعلیٰ ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ احکامات صرف اللہ کے چلیں گے کہ ہمیں قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں ایک راستہ متعین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو قرآن میں بتا دیے گئے، اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے عوام ان اصولوں پر عمل کرے گی، ان اصولوں پر ہی چلے گی۔ تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ، حاکمیت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ یہ اختیار پاکستان کے مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے، یعنی کہ ان کو سپرد کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، سونپتا ہے کہ وہ ان اختیارات کے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، کون سی حدود؟ جو مقرر کردہ حدود اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلامی اصولوں کی پابندی۔ ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے۔ عزیز طلباء، تو یہ منتخب نمائندے ایوانوں میں کیسے جاتے ہیں؟ عوام ہر اپنے اپنے علاقے سے ایک MNA اور اسی طرح ایک MPA منتخب کرتی ہے جو کہ عوام کی خدمت کے لیے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں۔ عوام کا جو حاکم ہوتا ہے اصل میں عوام کا نائب ہوتا ہے، عوام کا وہ جن کو عوام چنتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ایوانوں میں جاتے ہیں۔ اب کون سے ایسے اسلامی اصول ہیں جن کو ملک میں نافذ کیا جائے آپ کی کتاب کے مطابق؟ سب سے پہلے ہے جمہوریت۔ یہ جمہوریت کیا ہے کہ جس میں اکثریت کی بات مانی جائے گی، طاقتور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد ہے آزادی۔ ہر شخص کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اس پر ریاست کی طرف سے، حکومت عوام کی طرف سے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے مساوات، یعنی برابری، کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں، تمام پاکستان کے شہری، بیشک وہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کسی بھی مسلک یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مکمل آزادی ہوگی۔ رواداری یعنی کہ برداشت یعنی کہ دوسرے کی بات کو تحمل سے، صبر سے برداشت کرنا، دوسرے مسلک میں، دوسرے مذاہب کے رہنے والے لوگوں کو ان کو برداشت کرنا، ان کو ان کے مذاہب، ان کی عبادت گاہوں میں جانے یا ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اسی طرح ہی آزادی ہوگی جس طرح کہ یہاں پہ مسلمان اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا برداشت۔ بلکہ میں تو رواداری سے بھی تھوڑا ایک پوائنٹ اور اس میں کروں گی کہ رواداری کا تو مطلب ہوتا ہے برداشت۔ یہ تو ایک منفی سوچ ہے کہ کسی کو برداشت کرنا، بھئی ہم نے تو ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے تو آپ کی بات کو بڑا تحمل، بڑا جو ہے نا برداشت کیا ہے۔ بہو کہہ دیتی ہے جی میں نے اپنی ساس کی جو ہے بات بڑی، اس کو میں برداشت کر رہی ہوں، اور ساس بھی کہہ دیتی ہے یہ جو اس طرح کی میں بہو یہ جو ہمارے گھر آ گئی ہے نا، اس کو میں
بہت ہی برداشت کر لوں. شوہر بیوی کو کہہ دیتا ہے, بیوی شوہر کو کہہ دیتی ہے. یعنی کہ معاشرے کے مختلف میں بتاتی ہوں کہ جو رویے ہیں تو اس میں تو ہو جاتا ہے ایک منفی سی بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے فلاں کو برداشت. آپ یہ کریں کہ جو آپ بات آپ کو پسند نہیں ہے اس کو بھی پسند کریں, برداشت نہ کریں, پسند کریں. یہ ایک مثبت سوچ ہوتی ہے کہ بہو کہے کہ مجھے اپنی ساس تو, میری ساس تو لاکھوں میں ایک ہے, مجھے تو اپنی ساس بہت ہی پسند ہے. اور ساس بھی اسی طرح کہے کہ میری بہو, اور شوہر کہے میری بیگم, اور بیوی کہے جی میرا شوہر تو لاکھوں میں ایک ہے, حالانکہ ہوتے کوئی نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ ہوتی رواداری. معاشرتی انصاف بھی وہی بات کہ معاشرے میں تمام شہریوں کو ان کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے گا, کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. کوئی عربی غیر عربی, کوئی کالا گورا, مسلم غیر مسلم, سب قانون کی نظر میں برابر ہوں گے. آپ کی کتاب کے مطابق تیسرا پوائنٹ ہے اسلامی طرز حیات, کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل بنایا جائے گا. انفرادی یعنی کہ ہر شخص اپنی ذاتی انفرادی زندگی, اس کی مرضی ہے وہ جہاں عبادت کرے, جہاں جائے, جہاں ایک جگہ دوسری جگہ, یعنی کہ اس کو ہر طرح کی مذہبی آزادی ہوگی انفرادی طور پہ بھی, اور اجتماعی زندگی کو بھی وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزاریں گے بحیثیت قوم, مجموعی طور پہ بھی, ٹھیک ہے, اور انفرادی طور پہ. اگلا پوائنٹ ہے اقلیتوں کے حقوق. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک طویل جدوجہد کی, تب جا کے ان کو ان کا حق ملا, ان کا رائٹ ملا, اور مملکت خداداد پاکستان حاصل ہوئی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, پاکستان کے اندر بھی تو اقلیتیں ہیں نا. آپ کو شاید یہ علم میں ہوگا کہ جب پاکستان بنا, یا آپ کی دلچسپی کے لیے بتا رہی ہوں کہ تب اس وقت 3% جو موجودہ پاکستان ہے, تب یہ مغربی پاکستان تھا, تو اس میں 3% غیر مسلم تھے. اور اسی طرح جو مشرقی پاکستان جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے, اس میں تقریباً 22% جو تھے وہ غیر مسلم تھے, باقی مسلمان آبادی تھی. اس لحاظ سے پورے پاکستان میں تقریباً 25% آبادی جو تھی وہ کون تھی, وہ غیر مسلم تھی. اسی وجہ سے پھر شروع میں آئین بھی بنانے میں بھی تاخیر ہوتی رہی, کہ جب ایون کہ جو پہلی آئین ساز جو کمیٹی بنائی تھی نا بنیادی اصولوں کی, یہ میں آپ کو اس لیکچر کے دوسرے پارٹ میں پڑھاؤں گی آج کے, تو بتاؤں گی کہ اس میں کیا مسائل ہوئے تھے. کہ بہت سی کمیٹیاں بنی, کافی ساری کمیٹیاں قائم کی گئیں, متعدد کمیٹیاں. تو اس میں یہی تنازع ہو جاتا تھا کہ وہ یعنی تسلیم نہیں کرتے تھے ارکان پارلیمنٹ, اس پہ اعتراضات لگا دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ نامکمل ہے, اور رپورٹ اس کو دوبارہ پھر اس کو کیا جاتا تھا. تو وہ وجہ یہی تھی کہ یعنی نا متفقہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, متفقہ کوئی رائے نہیں قائم کی جا رہی تھی. اقلیتوں کو, جو اقلیتوں کے حقوق ہیں, چوتھا پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد کا, کہ غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب اور عقائد پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دینے کی مکمل آزادی ہوگی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ نجی چینل بھی ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے عیسائیوں کا الگ سے ایک چینل ہے, اور اسی طرح دوسری جو یہاں پہ اقوام ہیں پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے اپنے ایک چینل یہیں بھی لانچ کیے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے ہیں, جس پہ وہ اپنی عبادات, اپنی مذہبی رسومات وغیرہ یا اپنے ریلیجن کو پریچ کرتے ہیں اس کی. تو پاکستان میں کوئی اس کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی وہ اس کو پریچ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ کچھ یہ قوانین ہیں کہ جیسے پاکستان کے جو صدر ہوگا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, تو اسی طرح اعلیٰ سربراہان, کیونکہ ظاہری بات ہے اسلامی ملک ہے, اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اقلیتوں کو ان کے مذہب عقائد پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی, اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے اقدامات کرے, ایسے ممکنہ اقدامات کرے کہ جس سے یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہوں. یہ تو ہوتا ہے نا کہ لکھی بات ہے, تحریر کر دی گئی کہ یہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, ایک ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے. ٹھیک ہے. اگلا ہے جی 5واں پوائنٹ آپ کی کتاب میں, وفاقی نظام. ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا جس میں صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں خود مختاری حاصل ہوگی. اب یہ وفاقی نظام کیا بلا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از اے فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وفاق کے پاس یا مرکز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں
اور صوبے یا جو یونٹ ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں تو سارے صوبے ہیں، یا جو یونٹ ہوتے ہیں وہ ان اختیارات کو، وفاق کی تفویض کردہ اختیارات کو پھر وہ یعنی ظاہری بات ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہاں صوبوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی یہ کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک، ٹھیک ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک، یعنی کہ یہ پنجاب میں کیونکہ میں ہوں اس ٹائم اور یہ پنجاب میں چھپی ہے، تو پنجاب صوبے نے اس کو، تو علم کا شعبہ ہے، یعنی ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو اسپورٹس ہے اور ثقافت کا اس میں آ سکتا ہے، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ آ سکتا ہے۔ سو مینی اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں صوبے خود مختار ہیں، اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس اور بہت زیادہ اختیارات آ گئے ہیں۔ تو لیکن جو مین اختیارات ہیں نا، جیسے خارجہ معاملات ہو گئے، ڈیفینس کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہم نے کیسے خدا نہ خواستہ اگر جنگ کی صورتحال ہے، تو جو مرکزی لیول کے یا بجٹ کے یہ سارے معاملات، پہلے بجٹ کا بھی پہلے تو مرکزی دیتی ہے، اس کے بعد پھر صوبے اپنے اپنے صوبے کا بجٹ پیش کرتے ہیں۔ تو مین جو اختیارات ہیں وہ مرکز کے پاس ہی ہوتے ہیں، مرکز اپنے اپنے یونٹس کو، صوبوں کو اختیارات جو دیتا ہے، وہ پھر صوبے ان میں خود مختار ہوتے ہیں کچھ اختیارات میں، اور وہ پھر اپنے اختیارات کو ان پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہیلتھ ایمرجنسی آ گئی ہے، جیسے آج کل یہ کورونا کی بہت وبا پھیلی ہوئی ہے، تو صوبے کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حالات دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کرفیو لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے آج کل میں ایسا دیکھا بھی ہے کہ آج کل یہ ہو بھی رہا ہے کہ اگر پنجاب میں کیسز زیادہ ہیں تو پنجاب میں کچھ ایریاز کو سیل کر دیا گیا ہے، کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور جہاں پہ کیسز کم ہیں تو وہاں پہ یعنی کہ حالات نارمل ہیں۔ تو لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں، تو وفاقی نظام کی میں امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا اس کا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ، بنیادی حقوق، ٹھیک ہے، بیسک فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے، بیسک جو رائٹس ہیں ایک شہری کے، وہ کیا ہیں کہ فکر و اظہار، عقیدے، عبادات اور تنظیم سازی کی اجازت، ٹھیک ہے، ان کو آزادی ہوگی کہ وہ اگر اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، اگر وہ اپنی عقیدہ جو بھی ان کا ہے یا اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، دے آر فری ٹو گو دیئر ورشپ پلیسز۔ یہی ہمارے قائد کا میسج تھا، اور یہی پاکستان کا نظریہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی اکثریت یا پھر جو اقلیتیں ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے بنیادی حقوق۔ آخری پوائنٹ اس کا ہے آزاد عدلیہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کفر کی بنیاد پر تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی پریشر کے، کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ پریشر یعنی کہ اگر تو عدلیہ کو حکومت کے انڈر کر دیا جائے تو کام نہیں چلتا، عدلیہ وہی کرے گی جو حکومت کہے گی۔ تو عدلیہ کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد کر کے وہ مقدمے کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد اہمیت قرارداد مقاصد، صفحہ نمبر 54 میں 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں، یہ بھی جلدی سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا پڑھ کے تو آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد بڑا پہلا قدم تھا، جس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا۔ اس بات پہلے ابھی ذکر ہو گئی کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ ایک پوائنٹس، ایک رہنما اصول بنا دیے گئے، گائیڈ لائن بنا دی گئی کہ اس گائیڈ لائن کے مطابق پاکستان کا آئندہ جو بھی آئین بنے گا، جو بھی قانون بنے گا، اس گائیڈ لائن کے مطابق بنے گا۔ تو اس کی منظوری سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے قیام پاکستان کا مقصد پورا ہو گیا، کہ ان کو جو ایک ابہام تھا یا ایک شک تھا کہ پاکستان کو کہیں، کیونکہ کچھ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو 3% مغربی پاکستان میں اور 22% مشرقی پاکستان میں غیر مسلم تھے نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے، ایک ایسا کہ جس لادین ریاست کے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو۔ تو مسلمانوں میں ایک جو خوف تھا وہ اس قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد وہ خوف دور ہو گیا۔ اور دیکھیں عجیب اتفاق ہے کہ قرارداد مقاصد بھی مارچ کے مہینے میں، یعنی 12 مارچ 1949 کو منظور ہوتی ہے، اور قرارداد پاکستان وہ بھی مارچ ہی کے مہینے میں 23 مارچ 1940 کو منظور ہوتی ہے۔ تو دونوں یہ قراردادیں جو پاکستان کی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور پاکستان کے تمام آئینوں میں اس کو ابتدائیہ کے طور پہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں مارچ کے مہینے میں ہی منظور ہوئی تھیں۔
یہ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہے قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے. اب یہ میگنا کارٹا کیا ہے؟ بہت سے بچے ہیں جنہوں نے یہ ورڈ ہی پہلی دفعہ سنا ہے. اقوام متحدہ کو تو جانتے ہیں نا، اقوام متحدہ کے جو بنیادی انسانی حقوق جو اس میں متعین کر دیے گئے، بتا دیے گئے، تو یہ اس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں. پاکستان کی جو ہے تاریخ میں بھی اس کو جو دستور سازی کی تاریخ ہے اس میں بھی اس میگنا کارٹا کو ایک یعنی قرارداد مقاصد کو اسی میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق متعین کر دیے. اچھا، اس کے بعد ہے پاکستان کے تینوں دساتیر میں دیباچے کے طور پر. یہ دیباچہ کیا ہے؟ انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، کسی چیز کا تعارف کے طور پہ شامل کر دیا گیا. لیکن واضح کر دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین جب بنایا تھا تو اس کو، اور پہلے دونوں دساتیر 56 اور 62 کے دساتیر میں بھی اس کو ابتدائیہ یا دیباچے کے طور پہ شامل کیا گیا. لیکن آئندہ جب ضیاء الحق کا دور حکومت آتا ہے تو اس میں اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. تو دیباچے کے طور پہ اس کو شامل کیا گیا. یعنی ضیاء الحق نے یہ کیا کہ ضیاء الحق نے اس کو باقاعدہ، یعنی بچے اسی طرح ہے نا کہ جیسے یہ آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ایک چیز ہوتی ہے جو سٹارٹ میں جیسے ٹائٹل ہے یا قومی ترانہ ہے، اس کو اس کتاب میں ایک ابتدائیہ کے طور پہ یا سٹارٹنگ پیج پہ شامل کر دیا گیا. لیکن یہ آپ کے امتحانات کا حصہ نہیں ہوتا نا یہ پارٹ، ٹھیک ہے. امتحانات کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کا باب نمبر اول ہوگا، پہلا چیپٹر ہے، پھر یہ دیکھیں نا یہ سارا ہے، تو یہ یہاں سے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے ایگزامس کی. اسی طرح جو قرارداد مقاصد تھی نا، اس کو پہلے تو صرف ابتدائیہ کے طور پہ، اس کے دیباچے کے طور پہ آئین میں شامل کیا گیا. لیکن ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اس کو باقاعدہ آئین بنا دیا، آئین کا حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی. اسی طرح کہ آپ جو چیپٹر چھوڑیں گے تو آپ ایگزامز میں اگر وہ آ جاتا ہے پارٹ تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو پھر لاس ہو جائے گا نا، آپ وہ پارٹ اٹیمپٹ ہی نہیں کر سکیں گے، چھوڑ کے آپ کو آنا پڑے گا. تو سمجھ لیں کہ یہی تھا کہ پھر وہ اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. تیسری اور آخری اہمیت کا پوائنٹ ہے اس کا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا. اسلامی ریاست کو جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا. کس طرح سے؟ یعنی اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ صرف مسلمانوں کو سانس لینے کی اور عبادات کرنے کی، بے شک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن غیر مسلموں کو یعنی ہر طرح کی جغرافیائی، ہر طرح کی نسلی اور ہر طرح کی قومی حدود سے بلند کر کے ایک انسانی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا عزیز طلباء اس ریاست کو. اگلا اس کا آج کا صفحہ 54 ہی میں پوائنٹ ہے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی ہے. تو یہ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ متعدد کمیٹیاں بنی کہ اس سلسلے میں، آئین سازی کے سلسلے میں، ہم نے ابھی ذکر کیا قرارداد مقاصد میں. تو جو پہلی کمیٹی اس سلسلے میں ایک اہم جو کہہ لیں کہ بنی، جو جس کی سربراہی بھی خود لیاقت علی خان نے کی تھی، یہ 28 ستمبر 1950 کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایک عبوری رپورٹ پیش کی پارلیمنٹ میں. لیکن رپورٹ نامکمل ہونے کی وجہ سے اس رپورٹ پر شدید رد عمل آیا، ٹھیک ہے. پارلیمنٹرین کا انہوں نے کہا جی یہ تو رپورٹ غیر واضح ہے، نامکمل ہے، اس کو دوبارہ ترتیب دیا جائے، دوبارہ بنایا جائے. چنانچہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 1952 میں 22 ستمبر کو اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے ان کی سربراہی میں ایک اور رپورٹ پیش ہوتی ہے جس کو بنیادی اصولوں کی ابتدائی ایک رپورٹ کہا جاتا ہے. اس میں کچھ اسلامی اصولوں کو جو اپنایا گیا ان کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. سب سے پہلے ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا. میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا کہ ابتدائیہ کیا ہے، کہ آئین کا بگننگ، انٹروڈکشن میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں کہ مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیے جائیں. یعنی لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز دی جائیں، مواقع دیے جائیں کہ وہ اپنی زندگیاں انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ، یہ بات بھی ہم نے قرارداد مقاصد میں پڑھ لی، وہی والا نقطہ اس میں رپیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے. قرآن میں واضح طور پر احکامات ہیں کہ شراب اور جوا یہ ناپاکی کے کام ہیں، ناپاکی کی چیزیں سے دور رہیں. واضح احکامات آئے ہیں متعدد آیات میں، جگہوں پہ قرآن پاک میں.
اسی طرح جوا یعنی شراب جوا، اس کے بعد سود. یہ اور بات ہے ہماری بدقسمتی کہ ہمارے بینک جو ہیں سارے ابھی بھی سودی نظام پہ چل رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کو قانونی طور پہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا اسلام میں، کیونکہ یہ حرام ہے. اس کے بعد ہے موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق. ایک تو یہ ہے نا کہ آئندہ آنے والے قوانین اسلامی طریقے سے بنائے جائیں. ایک جو قانون آلریڈی چل رہے ہیں ان کو بھی، جو پہلے قانون موجود ہیں اس کو بھی اسلامی طریقوں کے مطابق ڈالا جائے، اسلامی طریقوں کے مطابق بنایا جائے. کسی ملک کی معاشی پالیسی یا جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے وہ ایسی بنائی جائے جس میں چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو روکا جائے. اب یہ دولت کا ارتکاز کیا ہے کہ دولت کا صرف چند افراد میں یا چند گروہوں میں، چند لوگوں میں دولت ان کے پاس رہنا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیچارے. ایسے تو معاشرے میں غربت پھیلتی ہے. تو اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں یہی چیز بتا دی گئی نا کہ دولت گردش میں رہے، گھومتی رہے، تو اس میں سرکولیٹ ہوتی رہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی، بلکہ وہ زکوٰۃ کا جو بہترین نظام اسلام میں متعارف کروایا ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ امیر سے کس طرح سے لے کر دولت غریب کو جب دی جاتی ہے تو دولت سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر ملک کو خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز روکا جائے. اگلا پوائنٹ ہے کسانوں اور مزدوروں کو مناسب حقوق دیے جائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے اس لیے اسپیشل اس میں پوائنٹ شامل کیا گیا تھا کیونکہ ابتدا میں ان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، ان کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی، لہٰذا ان کے حقوق کے لیے بھی بات کی گئی. اس کے بعد ہے 7واں پوائنٹ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے. صرف سپریم کورٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں واضح ظاہری بات ہے جو جس چیز کے جو احکامات دے دیے گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سے اسلامی ملک ہیں، جیسے میں آج کل دیکھتی ہوں نجی چینلز میں وہ ترکی کے ڈرامے لگتے ہیں، تو میں اس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس طرح سے وہاں پہ سرعام شرابیں بھی پی جا رہی ہیں، اوریانیت بھی ہے، ڈیپ نیک، سلیو لیس اور اسکرٹس، یعنی ایسا لباس مغربی لباس پہنا ہوتا ہے، وہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے. ترکی نے جب آ کے وہاں پہ سے خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، جمہوریت وہاں پہ نافذ کر دی تھی، تو عورتوں کے برقع عبایا پہننے پہ پابندی لگا دی گئی تھی. اسکرٹس پہنتے تھے مرد، وہ ہیٹ پینٹ شرٹ پہنتے تھے اور ہیٹ پہنتے تھے سروں پہ. تو یعنی وہاں پہ بالکل وہ اسلامی نظام ختم کر دیا گیا تھا. تو اسی طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں جن کی مثالیں دے سکتی ہوں جہاں پہ شراب، جوا، یہ چیزیں عام ہیں، جبکہ ہمارے قرآن اور سنت کی یہ خلاف ورزی ہے. ہمارا مذہب اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اگلا پوائنٹ آپ کی کتاب کے مطابق تو آخری ہے، لیکن میرے حساب سے آخری نہیں ہے، میں 2 پوائنٹ کا اس میں اور اضافہ کروں گی. اگلا پوائنٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے. یہ بھی ایک اس میں شامل کیا گیا تھا، ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. 2 پوائنٹس کا میں نے اس میں اضافہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا جائے، اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اردو کو سرکاری زبان، کیونکہ اس وقت بنگالی بھی ظاہری بات ہے وہ بھی پاکستان کا اس وقت حصہ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بنگالی کو سرکاری زبان بنایا جائے، لیکن قائد اعظم کے غیر معمولی اثر و رسوخ سے اس وقت جو انہوں نے تحریک ایک چلائی تھی وہ دب گئی تھی، تو لہٰذا اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے. یہ بھی بنیادی سلوکی کمیٹی میں ایک پوائنٹ تھا. عزیز طلباء، یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ نے لیکچر کو توجہ سے سنا ہے اور سمجھا ہے. 1956، 62 اور 73 کے آئین کی اسلامی دفعات لے کر میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.